अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए एहतसाब दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब। थैंक यू वेरी मच शहजाद साहब, आपके वक्त का आपसे गुफ्तगू करेंगे। राना शमीम साहब अदालत में पेश हुए और जो तौहीन अदालत केस में उन्हें शोकास दिया गया था उनका उन्होंने तहरीरी जवाब भी जमा करवा दिया है। जो मतन है जो पब्लिश हुआ था उनका बयान हल्फी, उससे उन्होंने एग्री किया है। साथ साथ उन्होंने ये भी एतराफ़ किया है कि अपनी मरहूमा जो अहलियाँ हैं उनसे एक कमिटमेंट की थी और वो जज्बातियत में आकर ये बयान हल्फी मैंने रिकॉर्ड करवाया ताकि मामलात को सामने ला सकूं। इससे मुतालिक हम बात करेंगे। अब अदालत ने हुक्म दिया है कि जो असल बयान हल्फी है वो अदालत के रूबरू अदालत के सामने पेश किया जाए। अब राना साहब कह रहे हैं कि मुल्क से बाहर है। ये भी सुनने में आ रहा है कि उनका नाम शायद ECL पे डाल दिया जाए। इससे मुतालिक क्या अपडेट्स हैं ये भी जानेंगे। चेयरमैन नैब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश हुए, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की हकीकत मुसल्लमा है। एग्री किया है PAC ने और चेयरमैन नैब ने कि एक और सेशन होगा जिसमें नैब ने अब तक जो रिकवरी की है और जो दीगर मामलात हैं उससे मुतालिक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को आगाह किया जाएगा। PDM महंगाई मार्च 23 मार्च की जो डेट है उस पर हुकूमत कह रही है कि 7 दिन पहले आ जाएं, वो बाद चले जाएं या 15 दिन पहले आ जाएं, इस दिन पे आप ना आएँ। ये तमाम मामलात हैं। लाहौर के इलेक्शन का भी जिक्र करेंगे। इरशाद साहब, राना शमीम साहब की आज जो पेशी थी बयान हल्फी, तो खैर अदालत ने कहा है कि असल जो है उसको जमा करवाएं, लेकिन जो हल्फनामा उन्होंने जो शोकास का जवाब उन्होंने दिया है, आप समझते हैं कि वो जो बातें कर रहे हैं और फिर जो जज्बातियत की बात भी उसमें कर रहे हैं, ये बात ठीक है और इसमें आके वो इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दें, एक साबिक चीफ जस्टिस पे इल्ज़ाम लगा दें? देखिए, बुनियादी चीज़ें तो वही हैं जो डिस्कस हो चुकी हैं अदालत में भी, अदालत से बाहर भी, कि 3 साल बाद जो सच याद आए तो वो फिर सोचना पड़ेगा, उस पर एतराज़ात होंगे, सवालात उठेंगे कि ये 3 साल तक बिल्कुल जो रेलेवेंट सवाल था पहले दिन उनसे हुआ कि जब ये सारा कुछ हुआ तो आपने एक चीफ जस्टिस के तौर पर किसी फोरम को आगाह किया कि जी ये कुछ हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म के साथ ज़्यादती हो रही है और पाकिस्तान का चीफ जस्टिस कर रहा है। और एक चीफ जस्टिस जो गिलगित बल्तिस्तान का है, जो मौसूफ़ ने अपने बयान हल्फी में ये भी कहा है, ये जो आज बयान जमा हुआ है, डिस्कस हुआ है, उसमें ये भी कहा है कि जनाब गिलगित बल्तिस्तान तो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है, पाकिस्तान के कवानीन नाफिज नहीं होते, इसलिए मैंने बाहर जाके बयान दिया, बयान हल्फी रिकॉर्ड कराया और वहाँ नोटरी पब्लिक कराया। यहाँ यानी पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की टेरिटरी से ही अपने आप को बिल्कुल अलग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो मरहूमा की उनको याद आ रही है कि जो वो जो ज़्यादती पाकिस्तान में हो रही है पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म से, उसका उनको बहुत ज़्यादा मामला दुख है, तकलीफ़ है और जज्बाती हैं और वो इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो मामला है उनका लंदन जाने का, उन्होंने इंदिया ज़ाहिर किया उनके वकील ने कि जनाब वहाँ चले जाएँ तो वो बयान ले कर आ जाएँगे। ये हम शहजाद अकबर साहब से पूछेंगे कि क्या उनका नाम ECL पे डाल दिया गया है या डाला जा रहा है या इसकी ज़रूरत नहीं है? शहजाद साहब ज़रा आप फरमाइए, ब्रीफ कीजिए। जी शुक्रिया शहजाद साहब। अभी हमें कोई रिक्वेस्ट वसूल हुई है एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो हमारे एडवोकेट जनरल साहब की तरफ से शाहिद कमिश्नर ऑफिस है, लेकिन अभी तक वो वजारत दाखिला में वसूल नहीं हुई है। लेकिन उसके ऊपर अगर कोर्ट का हुक्म है या ये जो प्रोसिक्यूटर हैं, चूँकि इस केस में एडवोकेट जनरल हैं, उनकी भी स्वाबदीद बनती है और अगर वो ये समझते हैं तो वो ज़रूर नाम ECL पे डाला जा सकता है। मेन चीज़ जो मैं है वो मैं ये समझता हूँ कि एफिडेविट को लाने के लिए तो हमारी इतला के मुताबिक इनके साहबजादे 3 या 4 दिसंबर को ऑलरेडी लंदन जा चुके हैं और बकौल शमीम साहब हैं, इनके ख़ुद जो एफिडेविट है वो शायद इनके नवासे की तहवील में है। तो हमारी तरफ से, हुकूमत की तरफ से, अटॉर्नी जनरल ऑफिस की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस पहले ही पाकिस्तान हाई कमीशन को लंदन में मौजूद हैं कि, और ये क्योंकि लास्ट ऑर्डर में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये भी कहा था कि इनको तमाम मावनत फराहम की जाए कि अगर ये वहाँ से इसको लाना चाहें एफिडेविट को, तो वो तो हमारा जो डिप्लोमेटिक बैग है वो उसकी सर्विस हाजिर है। ये अपना एफिडेविट अपने सेफ से निकालें, लंदन में इनका नवासा निकाले, वो हाई कमीशन के हवाले कर दे या हाई कमीशन इनसे वसूल कर सकती है,
یا ان کے صاحبزادے اس وقت وہاں موجود ہیں وہ خود لانا چاہیں یا وہ ہمارے ہائی کمیشن کے حوالے کریں تو وہ ڈپلومیٹک بیگ میں ودن 24 to 48 آورز وہ اسلام آباد وصول ہوگا، جو رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ تو ایفیڈیوٹ اگر لانے کی نیت ہو تو وہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لندن مطلب 8 گھنٹے کی فلائٹ ہے تو وہ واپس آ سکتا ہے۔ اور شہزاد صاحب ان کے صاحبزادے نے ہمارے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ جی ہم یہ مقررہ تاریخ جو آج کی تھی اس پہ ایفیڈیوٹ پیش کر دیں گے، لیکن خیر انہوں نے پیش نہیں کیا۔ یہ فرمائیں یہ اب معاملہ عدالت کا اور رانا شمیم صاحب کا ہے یا اس میں کہیں حکومت بھی آتی ہے کہ اس معاملے کو حکومت بھی اپنے طور پر دیکھے؟ دیکھیے جو کنٹیمپٹ کا معاملہ ہے، کنٹیمپٹ کا معاملہ تو بٹوین دا کورٹ اور کنٹیمنر ہوتا ہے، یہ قانون ہے، مروجہ قانون ہے جی۔ لیکن اس کنٹیمپٹ کی جو پروسیکیوشن ہے کورٹ آف ہائی کورٹ کی یا سپریم کورٹ کی، وہ اٹارنی جنرل ہی کرتے ہیں، تو وہ پروسیکیوٹر کا رول وہ ادا کریں گے۔ تو اس پیرائے میں تو ایز پروسیکیوٹر رول پھر ایک حکومتی وکیل کا جو عدالت کے معاون کے طور پہ کام کرے گا وہ آ جاتا ہے۔ اب اس ایفیڈیوٹ اور اس کیس میں سے کیا چیزیں سامنے نکلتی ہیں، کیونکہ بہت سارے، جس طرح بھی آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ یہ سارا معاملہ بہت سارے سوالوں کو جنم دیتا ہے، اور حکومت اس چیز کو بھی دیکھ سکتی ہے کہ یہ 3 سال کی خاموشی جو تھی ان کی، اور اس خاموشی کے بعد اچانک ایک ایسے موقع کے اوپر کہ جب ایک اپیل لگی ہوئی ہے اور برموقع ایک بیان جاری کرنا اور پھر اس کو اخبار میں شائع کروانا۔ دیکھیے یہ جو سوال آپ نے بھی کیا کہ یہ بات انہیں 3 سال پہلے کیوں نہیں یاد آئی، یا اس وقت انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ چیز کیوں رپورٹ نہیں کی، کیونکہ لیجرلی تو اس کے بعد یہ جا کے چیف جسٹس صاحب سے ملتے بھی رہے، یا اس وقت پبلک کیوں نہیں کی۔ اور اگر ابھی ایفیڈیوٹ لیٹ سپوز کہ 3 سال بعد وہ ایفیڈیوٹ وہ دینا ہی چاہا انہوں نے، تو اس کے لیے باوجود اس کے کہ بقول خود ان کے 6 تاریخ کو ان کے بھائی صاحب کی وفات ہوئی، وہ امریکہ میں تھے، وہ امریکہ سے چلے اور وہ پہلے برطانیہ رکے، وہاں انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا، اس کی اٹیسٹیشن کروائی، اور اس کے بعد وہ پاکستان آئے اپنے بھائی کی جو وفات تھی اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے۔ تو یہ کیوں کر ہوا، اور یہ جو ایفیڈیوٹ انہوں نے لندن میں دیا وہ آ کے عدالت میں پاکستان کے اندر جمع کرا سکتے تھے، بلکہ سو مچ سو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے کیس میں کچھ ہو رہا ہے جس کے بارے میں ان کے پاس انفارمیشن ہے، تو یہ ایفیڈیوٹ ڈائریکٹ عدالت کو دیا جا سکتا تھا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پہلے وہ جو ایک ڈیپ فیک والی ٹیپ آئی اور اس کے بعد یہ جو ایفیڈیوٹ آیا، میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں کوئی نہ کوئی ربط ہے جی، اور یہ جو ربط ہے یہ اس کی بھی تفتیش میں سمجھتا ہوں شاید کسی موقع پہ کرنی پڑے، لیکن چونکہ ابھی یہ معاملہ سب جوڈس ہے تو اس لیے حکومت تو شہزاد صاحب ایک سوال ہے، جو آپ نے ECL والے معاملے کا ذکر کیا کہ پروسیکیوٹر جو ہے وہ یہ ریکویسٹ کر سکتا ہے، ادھر سے تو پروسیکیوشن اٹارنی جنرل کر رہے ہیں، لیکن دوسری جانب ان کے بھی تو پروسیکیوٹر ہیں، اگر یہ ریکویسٹ کر سکتا ہے تو وہ ریکویسٹ کو ڈسآن بھی کر سکتا ہے یا کوئی اور ریکویسٹ بھی ڈال سکتا ہے۔ تو بیسیکلی قانون رہنمائی کر دیں ECL کے معاملے پہ، قانون کیا کہتا ہے جب عدالت کا حکم نہیں ہے اور کسی کا نام ECL میں ڈالا جا رہا ہے تو وہ کیسے ڈالا جا رہا ہے؟ دیکھیں جب کوئی عدالت کا پہلی تو بات ہے کہ عدالت میں بھی ہر عدالت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کا نام ECL میں ڈالے، یہ اختیار ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور کچھ کرمنل عدالتیں ہیں ان کے پاس موجود ہوتا ہے۔ یوزلی یہ جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں اور پروسیکیوٹنگ ایجنسیز ہیں، رولز کے مطابق ان کے پاس اختیار ہے، وہ ریکویسٹ بھیجتی ہیں، اور ECL میں جو نام ڈالنا ہے اس کا اختیار وفاقی حکومت کے پاس ہے۔ تو اگر ہمیں ریکویسٹ وصول ہوتی ہے کسی بھی تحقیقاتی تفتیشی ادارے کی طرف سے یا جو لسٹ میں موجود ہیں ان کی طرف سے، تو اس کیس کو لیا جائے گا، چونکہ یہ امپورٹنٹ میٹر ہے تو پرائورٹی پہ لیا جائے گا، اور اس کا جو حتمی فیصلہ ہے وہ کیبنٹ کی جو سب کمیٹی ہے وہ ہی کرے گی۔ تو جیسے ہی ہمیں کوئی ریکویسٹ وصول ہوتی ہے تو اس کے اوپر فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ شہزاد صاحب یہ لندن کا اور برطانیہ کا ذکر آ رہا ہے، ایفیڈیوٹ بھی وہاں لکھا گیا اور وہاں جمع کرایا گیا، لاکر میں رکھا گیا۔ ابھی چند پہلے خبر آئی تھی کہ وہاں کا ہوم ڈپارٹمنٹ کے جو سیکرٹری ہیں میتھیو اور آپ کے درمیان ملاقات ہوئی اور اس میں حتمی شکل دی جا رہی ہے معاہدے کو غیر قانونی تارکین وطن۔
یہ کب تک اس کی قانونی حیثیت بنے گی، اس معاہدہ پایہ تکمیل کو پہنچے گا، اور کیا اس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب اور دیگر کو آپ واپس لا رہے ہیں؟ جی ارشاد صاحب، یہ معاہدہ پہلے سے پاکستان اور برطانیہ کے مابین موجود تھا، لیکن جب سے بریگزٹ ہوا، چونکہ وہ ایک یورپین یونین کے ساتھ معاہدہ تھا، تو برطانیہ چونکہ جب یورپین یونین کا حصہ نہیں رہا تو ختم ہو گیا، تب سے یہ دوبارہ سے نیگوشیٹ ہو رہا تھا، اور ہم پاکستان یہ چاہتا تھا کہ اس کے اندر جو ہمارے بیرون ملک پاکستانی ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کے جو رائٹس ہیں ان کا تحفظ ہو سکے، تو اس میں کافی دیر تک ہماری ان کے ساتھ نیگوسیشنز چلتی رہی۔ اب وہ نیگوسیشنز کمپلیٹ ہو چکی ہیں، معاہدہ جو ہے اس وقت کیبنٹ کی اپروول کے لیے بھیجا جا رہا ہے، وہ 1 یا 2 ہفتوں میں کابینہ کے سامنے آئے گا، پھر کابینہ جب اس کو اپروو کر دے گی تو جو ہمارے قانون کے مطابق ہم اس کو سائن کر سکیں گے۔ برطانیہ جو ہے وہ اس کو سائن کرنے کے لیے تیار ہے، جیسے ہی کیبنٹ اس کو اپروو کرتی ہے تو اس کے بعد یہ معاہدہ پہ دستخط ہو جائیں گے۔ یعنی یہ ہماری طرف سے ہونا ہے، اپروول ہونی ہے، ادھر سے وہ تیار ہے بالکل، اس کے بعد یہ سائن ہو جائیں گے اور یہ یعنی امپلیمنٹ ہو جائے گا۔ جی بالکل، یہ اس معاہدے کے اوپر تو زیادہ برطانیہ کا انسسٹنس تھا کہ اس پہ جلد سائن ہو جائیں۔ اچھا، ہم نے بھی اپنی جو پروسیجر ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کرنی ہے، اس کے بعد سائن ہو جائے گا۔ اس معاہدے کے تحت جو ویزا اوور سٹیئرز ہیں یا جو ڈاکومنٹیشن کے بغیر برطانیہ میں پاکستانی اوریجن کے لوگ موجود ہیں، ان کو واپس بھیجا جا سکتا ہے۔ جو بھی لوگ وہاں پہ جن کا ویزا ختم ہو چکا ہے اور ان کی کوئی وہاں پہ لیگل قانونی حیثیت نہیں ہے اور ان کی کوئی اپیلز پینڈنگ نہیں ہے، انہیں واپس بھیجا جا سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ لوگ جن کے پاس قانونی دستاویزات نہیں ہوتے وہاں رہنے کے لیے۔ تو یعنی قانونی دستاویزات سے مراد برطانیہ کے دستاویزات یا ہماری، جس طرح اسحاق ڈار صاحب کا بھی آپ نے میرے خیال ہے کینسل کیا ہوا ہے، اور نواز شریف صاحب کا بھی آپ کا پاسپورٹ نہیں وہ کر رہے، تو کیا نواز شریف صاحب بھی اس سے متاثر ہوں گے؟ دیکھیے، نواز شریف صاحب کے معاملے کے اوپر ہم نے برطانیہ سے ان کی پہلے سے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ ان کو ڈیپورٹ کر دیا جائے، کیونکہ نواز شریف صاحب پاکستان میں ایک سزا یافتہ مجرم ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پروکلیمڈ افینڈر بھی ہیں، اور جو برطانیہ کا اپنا قانون ہے اور ان کی جو اپنی پریکٹس ہے اس کے مطابق ان کا جو وزٹ ویزا ہے وہ تو ویسے ہی کینسل ہونے کے مترادف ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو برطانیہ میں آپ ایک وزٹر کے طور پہ قیام کرتے ہیں وہ 185 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ تو نواز شریف صاحب تو تمام چیزیں وائلیٹ کر چکے ہیں، اور ہماری ہی ریکویسٹ کے اوپر برطانوی حکومت نے پھر فائنلی ان کا جو ایکسٹینشن کا کیس تھا وہ ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اس کے اوپر نواز شریف صاحب نے ایک اپنی اپیل فائل کی ہوئی ہے ٹریبیونل کے اندر۔ اب جب اس اپیل کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور اگر فردر کوئی اپیل نہیں ہوتی تو نواز شریف صاحب کو بھی واپس بھیجا جا سکتا ہے، لیکن یہ اس معاہدے کے تحت وہ لوگ واپس آئیں گے جن کی تمام اپیلیں ایگزاسٹ ہو چکی ہیں، تو یہ اس کے لیے بالکل ایک انیبلنگ ماحول فراہم کرتا ہے۔ یہ فرمائیں، اب پی ڈی ایم جناب مارچ کر رہی ہے، مارچ میں وہ اسلام آباد آ رہے ہیں، پہلے تو آپ کے حکومت کی طرف سے تھا کہ وہ آئیں، ہم کنٹینر بھی دیں گے، سہولتیں بھی دیں گے، کھانا بھی دیں گے، تو اب بھی آپ استقبال اسی طرح سے کریں گے؟ اب تاریخ بدلنے کا بھی کہہ رہے ہیں شیخ صاحب، لیکن شیخ صاحب کہتے ہیں آپ تاریخ بدل دیں، 23 مارچ کی بجائے آگے پیچھے کریں۔ دیکھیے، میں شیخ صاحب نے بات کل تو بڑی ایک پتہ کی تھی، وہ یہ ہے کہ 23 مارچ کو تو اسلام آباد میں ایک جو ہمارا نیشنل ڈے ہے اس کی پریڈ ہوتی ہے اور اس کی ایک پوری روایت ہے اور پورا ایک فنکشن ہوتا ہے۔ تو اب ایک نیشنل ڈے کے اوپر آ کے آپ اپنا مارچ اسلام آباد لا کے کرنے کی جو کوئی وجہ ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے شوق پہ آئیں، ہم آپ کو کنٹینر بھی دیں گے اور جگہ بھی دیں گے، سب کچھ کریں گے۔ جو شیخ صاحب کی بات ہے وہ میں سمجھتا ہوں انتظامی لحاظ سے بڑی درست بات ہے کہ 23 مارچ کا ہی انتخاب کیوں کرنے آ رہے ہیں آپ اپنی طرف سے۔ شہزاد صاحب پہلے بھی انہوں نے 14 اگست کا کیا تھا، اور مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ ہم یوم آزادی منانا چاہتے ہیں، موجودہ حکومت سے آزادی۔ خان صاحب نے بھی 14 اگست کیا تھا دھرنے پہ۔
دیکھیں وہ چونکہ جو مولانا صاحب ہیں اور پوری پی ڈی ایم ہے، چونکہ ان کو اس وقت پچھلے 3-3.5 سال سے ایک کمی کا بہت زیادہ شکار ہیں، اور وہ ہے کہ زیادہ لوگ اکٹھے کرنے کی، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی عوامی ہجوم والے دن لوگ اکٹھے کر لیں اور اس کے بعد وہ کہیں کہ یہ سارے لوگ ہمارے اس میں شامل ہونے کے لیے آئے تھے. تو یہ کچھ ایسی ہی ایفرٹ لگتی ہے. بہرحال ابھی 23 مارچ میں تو بہت زیادہ ٹائم پڑا ہوا ہے، اس سے پتہ نہیں کتنی دفعہ ان کی ڈیٹس بدلیں گی، کتنے ان کے اتحادی بدلیں گے. وہ بظاہر لگ رہا ہے مارچ کی کال ابھی مس کال ہے، اس میں ٹائم لگنا ہے، بڑی چیزیں ہوں گی. خیر شہزاد صاحب، جی شہزاد صاحب، نیب کے معاملے پہ بات کر لیتے ہیں. 3-3.5 سال سے جو آپ کا احتساب مشن ہے وہ جاری ہے، لیکن لوگ بھی یہ پوچھتے ہیں کہ جو بڑے سیاسی فگر ہیں، کوئی ایک نام بھی سامنے نہیں آتا کہ جس کی ضمانتیں نہ ہوئی ہوں یا جس سے کچھ برآمد ہوا ہو. اب یہ جو حالیہ نیب آرڈیننس آیا ترمیم کے بعد، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس آرڈیننس کے بعد جو جن لوگوں پہ الزام ہے، یہ ریفرنس ہیں، ان کو سیاسی لوگ بالخصوص ان کو زیادہ فائدہ ہوگا، یا پہلے والا جو قانون تھا اس میں زیادہ ان کی جکڑ ہو سکتی تھی، زیادہ پکڑ ہو سکتی تھی؟ خاص طور پر جو فیصلوں پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جو بیوروکریسی یا سیاستدان حکمران فیصلے کریں گے وہ نیک نیتی پر مبنی فیصلے ہوں گے، تو ان پر پکڑ دکڑ نہیں ہوگی. تو یہ تو ظاہر بات ہے، پھر فیصلہ نیت پر ہی ہوگا. وہ جو ایسڈ بیان مینز والا جو چکر تھا وہ تو ختم ہو گیا، این آر او تو مل گیا ان کو. نہیں، دیکھیے میں اس چیز کے اوپر آپ کو تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں. یہ بڑی ایک مس کنسیپشن ہے کہ ایسا سمجھا جائے کہ ایسڈ بیان نون سورس کے کیسز ختم ہو گئے یا آفینس ختم ہو گیا. وہ ہرگز ختم نہیں ہوا. دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں احتساب کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی کو بے جا تنگ کیا جائے. جہاں ہم احتساب کی بات کرتے ہیں وہاں ہم ریفارمز کی بھی بات کرتے ہیں. نیب کے قوانین کو لے کے اور ان کی پریکٹسز کو لے کے کافی سارے لوگوں کو شکایات بھی تھی. بہت ساری شکایات جو تھی میں سمجھتا ہوں ان کے اوپر کوئی زیادہ سبسٹنس نہیں تھا، لیکن کچھ شکایات تھی جو بجاوی ہو سکتی تھی. اور ان شکایات میں سے ایک شکایت یہ تھی کہ کچھ اوفینسز ایسے ہیں جس میں کلیئرٹی نہیں ہے. مثال کے طور پہ مس یوز آف اتھارٹی ہے. مس یوز آف اتھارٹی یہ ہے کہ ارشاد صاحب ایک فیصلہ کرنے بیٹھے ہیں اور وہ ایک فیصلہ نیک نیتی سے کرتے ہیں، اور کل وہ فیصلے سے پتہ لگتا ہے کہ نہیں، اگر کسی دوسرا فیصلہ کر لیتے تو شاید تھوڑا سا فائدہ زیادہ ہو جاتا، اس میں نقصان تھوڑا سا ہو گیا ہے. اب اس کے اوپر یہ ارشاد صاحب کی کوتاہی تو ضرور ہو سکتی ہے. کرپشن یا جرم اس وقت بنتا ہے جب یہ ثابت ہو جائے یا یہ اس چیز کا گواہ شواہد موجود ہوں کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا اس فیصلہ کرنے کے پیچھے کوئی کک بیک، کوئی کمیشن، کوئی مالی فائدہ اپنی ذات کے لیے یا اپنے کسی بے نامی کے لیے لینا ضروری تھا. تو اسی چیز کو آپ نے ٹائٹن کیا ہے. جو نیا قانون آیا وہ یہی کہتا ہے کہ مس یوز آف اتھارٹی تب ہی اوفینس ہوگا جب مس یوز آف اتھارٹی کرنے والا اس مس یوز سے کوئی ذاتی طور پہ بینیفٹ بھی اٹھائے گا جو کہ مانیٹری ٹرم میں ہوگا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ قانون میں مزید ایک شفافیت لائی گئی ہے جو کہ ایک بہتری کی طرف ہے. نیب کا کام تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے، وہ ضرور مشکل ہو گیا ہے کیونکہ پہلے صرف مس یوز آف اتھارٹی ثابت کرنا ہوتی تھی اور باقی اللہ کے حوالے تھا. لیکن اس میں ہم نے دیکھا جو ہمیں پچھلے 20-25 سال کی جو جورسپروڈنس ملتی ہے، جو فیصلے ملتے ہیں اعلیٰ عدالتوں کے، تو اس میں ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جہاں پہ محض مس یوز آف اتھارٹی ہے اور ساتھ کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، جہاں پہ کوئی کرپشن کی گئی یا کوئی کک بیک کمیشنز لیے گئے یا کوئی بھی مالی فائدہ اٹھایا گیا یا کسی کو نوازا گیا، تو وہ والے کیسز پھر ہائی کورٹس میں یا سپریم کورٹس میں کامیاب نہیں رہتے. تو اسی وجہ سے یہ قانون میں بہتری لائی گئی. شہزاد صاحب، بات یہ ہے کہ یہ جو نیب قائم ہوا تھا یہ وائٹ کالر کرائم کے لیے ہوا تھا، کیونکہ ویسے تو یہاں ایف آئی اے بھی موجود ہے، یہاں اینٹی کرپشن بھی موجود ہے، باقی بھی چیز ہے. اب اس میں جو مس یوز آف اتھارٹی، مس یوز آف پاور کا ایشو ہے، ایک آدمی کے اکاؤنٹ میں پیسہ آ رہا ہے لیکن وہ آپ ثابت اب نیب نے کرنا ہے کہ یہ کرپشن کا ہے یا ناجائز ہے. یہ وہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ ثابت کرتا تھا، ثبوت دیتا تھا کہ یہ جائز طریقے سے آیا ہے. تو اب ان اینٹی کرپشن یا دوسرے محکموں سے نیب مختلف کیسے ہو گیا؟ اس کی افادیت کیا رہے گی؟ دیکھیں یہ دونوں میں سمجھتا ہوں یہ دونوں سپوزیشن غلط ہیں. میں اس کی بھی تشریح کر دوں. نیب کے قانون میں واحد قانون جہاں پہ بارے ثبوت
نیب سے ہٹ کے ملزم کے اوپر چلا جاتا ہے وہ ایسٹس بیانڈ نون مینز کا کیس ہے. اگر آپ سرکاری افسر ہیں اور یا پولیٹیشین ہیں اور آپ کے پاس آپ کی آمدن سے زائد اثاثے ہیں تو بار ثبوت آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ جو زائد اثاثے ہیں وہ آپ نے جائز آمدن سے بنائے ہیں. وہ پہلے جو قانون تھا آج بھی وہی قانون ہے, اس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوا ہے. دوسرا معاملہ جہاں پہ آپ مس یوز آف اتھارٹی یا کرپشن کی بات کرتے ہیں, وہاں پہلے بار ثبوت پہلے بھی نیب کے اوپر تھا, آج بھی نیب کے اوپر ہے. فرق صرف یہ گیا ہے کہ اب آپ نے اسپیسیفکلی بتانا ہے کہ جی اس ٹرانزیکشن کے اندر جو آپ نے کسی کو ٹھیکہ دیا آپ نے اس میں کیا بینیفٹ لیا, یا کوئی بھی بینیفٹ ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہوں, ہو سکتا ہے آپ کے کسی رشتہ دار کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہوں, آپ نے اس کو کنیکٹ کرنا ہے. اور یہ قانون جو ہے یہ باقی ممالک میں بھی ایسے ہی قانون ہے, اور ہم نے تمام سپیریئر کورٹس کی ججمنٹس کو سامنے رکھ کے ہی یہ قانون بنایا ہے. اور جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے تو اپوزیشن یہ جانتی ہے کہ ان میں بہت سارے ایسے کیسز ہیں جس کے اندر ان کو بھی فائدہ ہوگا, لیکن وہ صرف اس وقت سیاست کی وجہ سے یا سیاست کرنے کی وجہ سے وہ اس کو اعتراض جی بالکل ٹھیک ہے شہزاد صاحب, بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب, آپ کے وقت ہمارے ساتھ موجود تھے. اپوزیشن یہ جانتی ہے, اپوزیشن نے ابھی تک چیلنج نہیں کیا اس آرڈیننس کو. بائی دا وے ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد آصف زرداری صاحب نے جو کہا کہ ان کے دماغ میں پاکستان کو کامیاب کروانے کی سوچ ہے, وہ کیا سوچ ہے یہ ذرا جانتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے پارلیمنٹیرین ہیں, سیکریٹری انفارمیشن ہیں, شازیہ مری صاحبہ نے. بہت شکریہ شازیہ صاحبہ, آپ کے وقت کا آپ سے گفتگو کرتے ہیں. ارشاد صاحب, سب سے پہلے لاہور الیکشن کی بات کریں گے. آصف زرداری صاحب نے کہا کہ وہ لوگ جو اس دھرتی میں مرنا بھی گوارا نہیں کرتے وہ کیا تقدیر بدلیں گے. ان کی مراد یقینی طور پہ نواز شریف صاحب ہیں. پی ڈی ایم کا جو معاملہ ہے ارشاد صاحب, وداؤٹ پیپلز پارٹی, باتیں پی ڈی ایم ویسے وہی کر رہی ہے جو پیپلز پارٹی نے نہ کرنے سے ان کو منع کیا تھا, اور جو کہا تھا کریں اب وہ وہی کر رہے ہیں. وداؤٹ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم 23 مارچ کو کیا بہت کوئی اچنبے کی بات کر سکتی ہے, کوئی بہت بڑا انقلاب لا سکتی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں, یہ پاکستان میں عجیب و غریب ٹرینڈ چلا ہے کہ ہمیشہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں متحد ہوتی تھیں اور حکومت تنہا ہوتی تھی. اس دفعہ عجیب و غریب معاملہ ہے کہ اپوزیشن جماعتیں بکھری ہوئی ہیں یا ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہی ہیں, اور حکومت اور اس کے حلیف جو ہیں وہ متحد ہیں. اختلافات ہوتے ہیں تو وہ جلدی ختم کر دیے جاتے ہیں حکومت کے جو اتحادیوں کے ساتھ, اور اپوزیشن کے اختلافات ہیں وہ بڑھتے رہتے ہیں. یہ درست ہے کہ پنجاب بیٹل فیلڈ ہے, اور پیپلز پارٹی یہ درست سمجھتی ہے کہ اگر یہاں اس کی دوبارہ وہ واپس نہیں آتی میدان میں, جس طرح سے ماضی میں بھٹو صاحب اقتدار میں جب آئے تھے تو سب سے زیادہ جو انہوں نے ووٹ لیے تھے, سب سے زیادہ ایم پی ایز ایم این ایز جو تھے ان کے پنجاب میں تھے. اور یہی وجہ ہے کہ جب پنجاب میں پیپلز پارٹی کمزور ہوئی تو اس کے بعد وہ مرکز میں بھی کمزور ہو گئی اور صرف سندھ کی حد تک محدود ہوگی. تو اب زرداری صاحب کوشش کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں یہ جو 133 کا الیکشن ہے یہ کم بیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. 5,500 ہزار ووٹوں سے 32,000 33,000 ووٹوں تک چلے جانا کامیابی ہے پیپلز پارٹی کی. لیکن اگر آگے بڑھنا ہے, آگے چلنا ہے تو ظاہر بات ہے اس مومنٹم کو نہ صرف برقرار رکھنا ہے کہ مزید آگے لے کے جانا ہے. لیکن وہ الزام لگ رہا ہے نا, لیکن اس سے پیسے دیے پیپلز پارٹی نے, وہ تو الزام دیکھیں, وہ الزام تو نون لیگ پر بھی لگ رہا ہے, پیپلز پارٹی پہ لگے گا. اور میں پہلے بھی شاید کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے ہاں یہ جو کلچر پیسے کا آیا ہے 85 کے غیر جماعتی الیکشن کے بعد, وہ اس پر قابو پانے کے لیے کسی جماعت نے ابھی تک سیریس کوشش نہیں کی. ایسا سنجیدگی کے ساتھ کلچر جب تک آپ تبدیل نہیں کریں گے, صرف قانون سازی سے کچھ نہیں ہوگا. کلچر تبدیل کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ جن لوگوں نے پیسہ داخل کیا اور جن لوگوں کی وجہ سے پیسے کا عمل دخل بڑھا, اور جو حقیقی جینون کارکن تھا سیاسی جماعت کا وہ پیچھے ہٹتا چلا گیا. یعنی پیپلز پارٹی ایک دور میں جینون کارکنوں کی جماعت ہوتی تھی, لیکن پھر اس میں بھی وہ لوگ آ گئے جو
قبضہ گروپ بھی تھے اور جو جاگیردار بھی تھے، وڈیرے بھی تھے، مسلم لیگ نون میں بھی، اب پی ٹی آئی میں بھی ماشاءاللہ یہ ریل اسٹیٹ کے لوگ جو آ رہے ہیں تو وہ پیسہ لگاتے ہیں. اور پی ٹی آئی تو ارشاد صاحب ایک بڑا سبجیکٹ ہے، اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ اچھا. اب جو اس وقت زرداری صاحب لاہور میں جو کچھ کوشش کر رہے ہیں، میرا خیال ہے وہ پورے پنجاب میں کریں گے. مقابلہ اب کیا ہے؟ مقابلہ یہ ہے کہ ایک جماعت جو آپ سینٹرل پنجاب کی کہہ رہے ہیں، پنجاب کی جماعت جو ہے دعوے دار ہے وہ ہے مسلم لیگ نون. تو اب دوسری جماعت کون سی ہوگی؟ یہ سوال پی ٹی آئی ہوگی یا تحریک اپنا پیپلز پارٹی ہوگی؟ تو اس سلیکشن سے شازیہ مری صاحب سے ہم یہ پوچھیں گے کہ اس سلیکشن کے بعد آپ نے کیا حکمت عملی تیار کی ہے کہ پنجاب میں، پورے پنجاب میں کم بیک ہو اور ایک وفاقی پارٹی جو تھی، جو چاروں صوبوں کی زنجیر سمجھی جاتی تھی، وہ دوبارہ وفاقی پارٹی کے روپ میں سامنے آ سکے؟ شازیہ مری صاحب. ایک تو بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا اپنے پروگرام میں شامل کیا. آپ کا تجزیہ میں سن رہی تھی، یقیناً ہر شخص کو اپنا تجزیہ دینے کا، اپنی رائے رکھنے کا حق حاصل ہے. اسی طریقے سے اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے پوچھیں تو سب سے پہلے تو آپ کے پروگرام کے توسط سے میں پیپلز پارٹی کے وہ کارکنان جنہوں نے دن رات محنت کی، اور جس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ پچھلے جنرل الیکشن میں جہاں 5000 کے قریب ووٹس ملے تھے جس جماعت کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو، اس نے اپنے ووٹس بڑھا کر 32,000 سے زائد بھی کیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو جیتنے والی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون تھی، اس کے لیے اچنبے کی بات ہے کہ ان کے 50% سے زائد ووٹ جو ہے وہ کم ہو گئے اس بائی الیکشن کے اندر. اب یہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہاں حکومت میں نہیں ہیں، دونوں جماعتیں اپوزیشن کی جماعتیں ہیں. یہ ہمیں شکوہ تو یقیناً پی ایم ایل این سے ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والی جماعت اگر پیپلز پارٹی کو زیادہ ووٹ مل جاتے ہیں تو اس پر اعتراض کیوں کرتی ہے. ہم نے اپنے کنسرنز کا اظہار کیا تھا ڈیورنگ پولنگ ڈے. ہم نے یہ کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کیمپس ہیں وہاں پر لوگوں کا ایک بڑی لوگوں کی تعداد نظر آ رہی ہے بنسبت پی ایم ایل این کے کیمپس کے، اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لوگوں کا رجحان پیپلز پارٹی کی طرف کس قدر جو ہے وہ ایک بار پھر ہمیں نظر آ رہا ہے. لوگ پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان کے کیمپس کی طرف جا رہے ہیں، اور وہاں پر ہمیں یہ شکایات بھی موصول ہو رہی تھی کہ جو خواتین ووٹرز ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں پی ایم ایل این یہ زیادتی کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی. میں نہیں چاہتی ہوں کہ کوئی تلخ بات کروں، لیکن جو تلخی ہم نے پی ایم ایل این کی طرف سے دیکھی وہ قابل افسوس ہے. اور جس طریقے سے ان کے کچھ لوگ جو کہ ایک وقت میں منسٹر کے عہدوں پر بھی فائز تھے، ہم نے سنا تھا کہ انہیں شاباشی ملا کرتی تھی بدتمیزی کرنے پر، لیکن اب یوں لگتا ہے کہ باقاعدہ ان سے بدتمیزی کرائی جا رہی ہے اور بدتہذیبی ان کے بیان میں کھل کے نظر آ رہی ہے. تو یہ بات ان کے جو سیکریٹری جنرل ہے شازیہ صاحبہ احسن اقبال صاحب، وہ اس بات کو ڈینائی کر رہے ہیں، وہ انہوں نے ڈس آن کی ہے، انہوں نے کہا یہ پارٹی کی لائن نہیں تھی. یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے، کیونکہ ان کی جو اس حوالے سے وضاحت ہے وہ سامنے کم آئی ہے، لیکن جو بدتمیزی بھرا ایک بیان، ایک تقریر کسی ایک بد تہذیب شخص کی نظر آئی ہے وہ قابل افسوس ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ NA 249 جو کراچی میں بائی الیکشن تھا، اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو فتح حاصل ہوئی. اس وقت بھی پی ایم ایل این میدان میں تھی، اس وقت وہ جماعت بھی میدان میں تھی جس نے وہ سیٹ جیتی تھی، جو کہ اس وقت جنرل الیکشن میں پہلے نمبر پہ آئی، لیکن اب شاید 6 یا 7ویں نمبر پہ نظر آئی، جس کا نام پی ٹی آئی ہے. تو دیکھیں الیکشن ایک یقیناً ایک مقابلے کا میدان ہے، اس میں جماعتیں اترتی ہیں. شازیہ صاحبہ بالکل ایسے ہے. ایک بات ہمیں جی بالکل، آصف زرداری صاحب نے یہاں لاہور میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس دھرتی میں مرنا بھی کچھ لوگ گوارا نہیں کرتے. یقینی طور پہ جب ووٹر باہر آتا ہے نا تو وہ بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے، اور کسی بھی جماعت کی ملکیت ایک سیٹ نہیں ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مختلف الیکشنز کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ووٹر کا رجحان تبدیل ہوتا ہے. ووٹر جماعت کی آئیڈیالوجی دیکھتا ہے، جماعت کے منشور کو دیکھتا ہے. ہمارا ووٹر یقیناً ہم سے کچھ نالا، کچھ ناراض رہا ہے، اور اس کی بالکل جائز وجوہات ہیں. جس طریقے سے ہمیں وہاں پر گراؤنڈ پر اسٹریٹجی بنا کر کام کرنا تھا، وہ ہم
کرنے کی ایک خواہش رکھتے تھے، لیکن باقاعدہ اس طریقے سے کام ایک بار پھر شروع نہیں بالکل ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ایک تو پی معاملے پہ آپ سے بات کریں گے، دوسرا آج جو چیئرمین نیب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے اور کچھ سانحہ سیالکوٹ کا ذکر بھی کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. شازیہ مری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شازیہ صاحبہ، ایک تو یہ بتا دیں، زرداری صاحب نے کہا کہ ان کے دماغ میں پاکستان کو کامیاب کروانے کی سوچ ہے. وہ کیا سوچ ہے؟ اور دوسرا 23 مارچ کو پی ڈی ایم نے جو لانگ مارچ کی کال دی ہے، آپ سمجھتی ہیں یہ ہوا میں گرا ہے یا پی ڈی ایم واقعی کوئی بہت انقلاب لے آئے گی؟ دیکھیں، جو کچھ آصف علی زرداری صاحب نے کہا وہ یقیناً اس ملک کے صدر رہ کر وہ تمام چیزیں ثابت کر چکے ہیں جس کے حوالے سے ان کی کمٹمنٹ بڑی واضح تھی. اور وہ ایک واحد شخص ہیں پاکستان کے اندر، بالخصوص آج کل کی جو آپ سیاست دیکھ رہے ہیں، کہ جب انہوں نے اپنا آفس سنبھالا تو انہوں نے خود کو طاقت نہیں دی، انہوں نے پارلیمنٹ کو طاقتور کیا، انہوں نے صوبوں کو طاقتور کیا، انہوں نے آئین کو بحال کیا، انہوں نے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر دی گئی شکوں کو میں سمجھتی ہوں کہ تقریباً 90% سے زائد، اگر آپ اس کا مطالعہ کر لیں، پروگرام میں اتنا وقت نہیں ہے، تو اس سے زائد جو شکیں تھیں ان کو انہوں نے انشور کیا کہ اس پر عمل ہو، اور عمل ہوا. تو ایسی میں اس طرح کتنی چیزیں آپ کو اس پروگرام میں گنواؤں گی، لیکن وہ شخص اگر آج یہ کہتا ہے کہ وہ پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی پلان رکھتا ہے یا پاکستان کو مضبوط بنانے کا کوئی پلان رکھتا ہے، تو وہ اپنے تجربے اور اپنی جو انہوں نے سروسز، اپنی خدمات اس ملک کے لیے بطور صدر دی ہیں، وہ ان کی بنیاد پر یہ بات کرتے ہیں، اور یہ بات حقیقت ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ پی ڈی ایم کا کیا، دیکھیں پی ڈی ایم اس وقت میں سمجھتی ہوں جو بھی اب پی ڈی ایم اگر آپ اسے کہنا بھی چاہیں تو گو کہ پی ڈی ایم تو وہ ایک فورم تھا جس کی بنیاد پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے رکھی تھی، اور اس کا ایک مقصد تھا کہ اپوزیشن مل کر اس حکومت کی جو زیادتیاں ہیں اس کو جواب دے گی، اور لوگوں کو ایک ریلیف کے لیے جو ان کا جو ایک حق ہے، جو ان کا پروٹیسٹ ہے، اس میں ان کا ساتھ دے گی. لیکن اس طرح پی ڈی ایم جو اب جماعتیں ہیں، جو پی ڈی ایم کہہ رہی ہیں اپنے آپ کو، وہ کرتی نظر نہیں آ رہی ہیں. اور ایک اور لالی پاپ انہوں نے دے دیا کہ 3 ماہ بعد یا 4 ماہ بعد ہم لانگ مارچ کریں گے. بھائی استعفے کب دیں گے؟ آپ نے تو استعفوں اور لانگ مارچ کو استعفوں سے نتھی کیا تھا، جوڑا تھا. اب کیا وجہ ہے کہ آپ استعفے نہیں دے رہے؟ اس طرح کے سوالات ہم بھی کرنا چاہتے ہیں جماعتوں سے جو آج خود کو پی ڈی ایم میں رکھتی ہیں. شازیہ مری صاحبہ، آپ کے خیال میں یہ جو انہوں نے 23 مارچ کی ڈیٹ دی ہے مہنگائی مارچ کی، یہ ایک لالی پاپ ہے؟ وہ کرنا نہیں چاہتے؟ ارشاد صاحب، لالی پاپ سے زیادہ کیا ہوگا؟ مجھے بتائیے نا کہ اس وقت ملک کے کیا حالات ہیں، لوگوں کے کیا حالات ہیں. میں تو سمجھتی ہوں کہ مہینہ تو بہت دور کی بات ہے، 3 ماہ تو بہت بڑے، مہینہ پورا نہیں گزار سکتے لوگ، ہفتہ نہیں گزار سکتے. پیٹرول کے اوپر 27 روپے کا ٹیکس ہے، ڈیزل کے اوپر 33 روپے کا ٹیکس ہے، ایگریکلچر سیکٹر میں ڈی اے پی 10,000 سے زیادہ کا آپ کو مل رہا ہے، یوریا کی پرائس ہائی ہے. آج تو سانس لینا مشکل ہے پاکستان میں. ان حالات کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ مہنگائی کی کال آپ 3 ماہ بعد دیں گے؟ اس پر آپ باقاعدہ پلاننگ کریں گے؟ تب تک لوگوں کا کیا حشر ہوگا؟ تو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے مہنگائی کے خاتمے کے لیے یا حکومت کو دباؤ میں لانے؟ پیپلز پارٹی مختلف ضلعوں کے اندر، مختلف اضلاع میں ہم نے پروٹیسٹ کیے ہیں، آن ریکارڈ ہیں، اور یہ پروٹیسٹ جو ہے جاری رہیں گے. 10 دسمبر کو بھی پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس پر ہمارا احتجاج ہوگا. ہمارا یہ مطالبہ اس حکومت سے، بلکہ سوال ہے آپ کے توسط سے، کہ جب عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمتیں، فیول کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں یہ قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں؟ کیا وجہ ہے بجلی کے بلز میں اضافہ کیا جا رہا ہے؟ آج بھی آپ دیکھیں تو تقریباً 5 روپے کے قریب بجلی کی بلز میں اضافہ ہے. جب یہ اضافہ ہوتا ہے تو 60-70 بلین آپ لوگوں سے لوٹ رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں سے جن کی سیلریز میں آپ نے اضافہ نہیں کیا، جن کی پینشنز میں آپ نے اضافہ نہیں کیا، بے روزگاروں کو آپ نے نوکریاں نہیں دی. آج جس قسمہ پرسی کی حالت میں پاکستان کا جوان، پاکستان کے لوگ ہیں، اس کی مثال نہیں ملتی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا شازیہ صاحبہ، یہ بتا دیجئے، کچھ بلدیاتی انتخابات پہ بات کر لیتے ہیں. کے پی میں تو بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، وہاں پہ تو پی ٹی آئی کی حکومت ہے. سندھ میں جو آپ نے ترمیمی قانون بنایا 2021، اس پہ ساری اپوزیشن اکٹھی ہو گئی، اور وہ الزام آپ پہ وہ لگاتے ہیں کہ آپ نے بلڈوز کیا ہے اس قانون کے معاملے میں، اور جو الزام آپ لگا رہے ہوتے ہیں وفاق پہ کہ قانون سازی کے لیے بلڈوز کیا جاتا ہے.
آپ کی اپوزیشن سندھ کے لوگ کیوں مطمئن نہیں ہو پا رہے، اور جو کے پی کے میں انتخابات بلدیاتی ہونے جا رہے ہیں اس میں بھی کیا کوئی اپسیٹ ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی؟ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی وہاں بھی حیران کر سکتا ہے؟ اس میں ایک چیز شامل کر لیجئے کہ آپ کا جو بلدیاتی ایکٹ ہے 21 کا، اس میں اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ وہ تمام اختیارات جو بلدیاتی اداروں کو حاصل تھے وہ واپس لے لیے گئے ہیں اور سارے صوبوں نے سنبھال لیے ہیں، بجائے ڈیولیوشن کے وہ باقاعدہ سینٹرلائزیشن ہو گئی ہے۔ ارشاد صاحب، ایک تو میرے خیال ہے کہ پروگرام میں اتنا وقت نہیں ہے، لیکن اچھی بات ہوگی کہ اس لیجسلیشن کے حوالے سے بھی بات ہو۔ جو میری انفارمیشن ہے وہ یہی ہے کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جتنا ڈیوالو کیا جا سکے ڈیوالو کیا جائے، اور بالکل آئین کے اندر ریولوشن کا ذکر ہے اور ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے اعتراضات کا، دیکھیں اگر تنقید برائے تعمیر ہے تو اس پر تو بیٹھ کر بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر تنقید برائے تنقید اور صرف ایک بغض ہے دل کے اندر پیپلز پارٹی کے خلاف یا شہید بھٹو کے خلاف یا ان کی جماعت کے خلاف، تو اس کا علاج تو ارشاد صاحب کسی بھی دور میں نہیں کیا جا سکا ہے۔ لیکن البتہ ابھی بھی میں سمجھتی ہوں پیپلز پارٹی کے پاس اتنا صبر ہے اور اتنی سیاسی بصیرت ہے کہ وہ بیٹھ کر کسی بھی ایشو پر بات کرنے میں حرج نہیں سمجھتی ہے۔ جہاں تک کے پی میں لوکل گورنمنٹ کا سوال ہے، تو میری انفارمیشن کے حساب سے فیصل، مجھے تو یہ پتا چلا ہے کہ پی ٹی آئی اپنے لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ جی آپ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ الیکشن بھی نہ لڑیں، کیونکہ جو کچھ پی ٹی آئی کی پرفارمنس پچھلے 3.5 سالوں میں برسوں میں رہی ہے وہ اس قدر مایوس کن ہے کہ کے پی کے اندر وہ اپنی ہی ٹکٹ پر الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے۔ اور افسوس کے ساتھ میں ایک جو بیان حالیہ ایک پی ٹی آئی کے منسٹر کا آیا ہے الیکشنز کے اندر، جس میں انہوں نے برملا دھمکیاں دی ہیں اور کہا ہے کہ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہمارے پاس ہے، منسٹری ہمارے پاس ہے، اور اگر ہم نہیں بھی جیتے اور جو دوسرا بندہ جیتا تو ہم اس کو کام نہیں کرنے دیں گے۔ اس طرح کی دھمکیاں کھلم کھلا، جس پر اب شکر ہے خدا کا الیکشن کمیشن نے نوٹس دیا، لیکن میں امید کرتی ہوں کہ لاسٹ کویسچن آپ سے شازیہ صاحبہ، لاسٹ کویسچن، 2 انسیڈنٹس کو مغلظات اور بدتمیزی کرنے کی عادت ہے، تو اللہ کرے کہ الیکشن کمیشن کوئی سیریس نوٹس لے، کیونکہ یہ لوگ تو الیکشن کمیشن کو جلانے کی باتیں کرتے ہیں۔ لاسٹ کویسچن شازیہ صاحبہ، 2 انسیڈنٹ، ایک سانحہ سیالکوٹ ہے، ایک کراچی میں جو ارسلان ہے طالب علم جس کو مبینہ طور پہ جعلی پولیس مقابلے میں وہ قتل ہو گیا۔ ماورائے قانون جو اس طرح کے واقعات ہیں یا جو قتل ہیں، اس کی نفی کے لیے حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ کیونکہ ایک عرصے کے بعد سانحہ ساہیوال ہو یا کوئی اور سانحہ ہو، اس طرح کے واقعات پھر رونما ہو جاتے ہیں، اور بالخصوص آپ کی جماعت نے، آپ کی حکومت نے کیا کام کیا؟ جی، دو بالکل 2 ایشوز ہیں، بہت افسوسناک ہے، 2 مختلف نوعیت کے۔ میں دوسرے ایشو پہ پہلے کہوں گی، میں اس کی مذمت کروں گی جو کچھ ہوا، غالباً جس پولیس والے نے یا پولیس اہلکار کے ہاتھوں ہوا ہے یہ کام، وہ اس وقت زیر حراست ہے، اور میں امید کروں گی کہ قانون جو ہے وہ اس میں فیصلہ ایسا دے جس سے کہ لواحقین مطمئن ہوں، کیونکہ یہ بہت زیادتی ہے، اور کسی بھی زیادتی کا میں سمجھتی ہوں کہ ازالہ یہی ہے کہ ان لوگوں کو انصاف ملے جن کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، تو میں اس کی سخت مذمت کرتی ہوں۔ جہاں تک آپ نے پہلی بات کی ہے، دیکھیں وہ واقعہ بہت افسوسناک واقعہ ہے، اور یہ واقعہ، اس واقعے پر ہمیں سر جوڑ کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں، نہ کہ ایک منسٹر کا بیان جو کہ جلتے پہ تیل چھڑکنے کے برابر ہمیں لگا، جب اس شخص نے، پرویز کھٹک کا نام ہی لے لیتی ہوں، جب ایک ذمہ دار پوزیشن پہ فائز ایک شخص نے یہ کہا کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور تیش میں لڑکے آ گئے اور انہوں نے ایسے کر لیا، اس کو اتنا بڑا بنا رہے ہیں، اس کو یوں کریں رفع دفع کریں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بڑی افسوسناک بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ ایک سوال میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اپوزیشن کا یہ الزام ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے خلاف ہیں، پی ٹی آئی کو جائز حکومت نہیں مانتے، وہاں اپوزیشن کو جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں پارلیمنٹ کی، ان میں نمائندگی حاصل ہے، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو ہے وہ اپوزیشن کے پاس ہے، اس کی چیئرمین شپ سندھ میں، لیکن کسی اسٹینڈنگ کمیٹی میں اپوزیشن کو شامل ہی نہیں کیا گیا، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین شپ بھی نہیں دی گئی۔ جو اعتراض پی ٹی آئی پر کیا جاتا ہے یا وفاقی حکومت پر، وہ سارے اعتراضات سندھ حکومت پر ہوتے ہیں، بلکہ دوہرے ہوتے ہیں، تو اس کا کیا آپ کے پاس جسٹیفیکیشن ہے کہ کیوں نمائندگی نہیں دی جاتی، کیوں اپوزیشن کو ساتھ ملا کے ساتھ لے کے نہیں چلا جاتا؟
ارشاد صاحب میرا خیال ہے کہ اس میں جو یہاں پر اپوزیشن ہے سندھ کے اندر اس کی میرا خیال ہے کہ جو ذہنی کیفیت ہے وہ بہت انمیچور ہے. میں نہیں سمجھتی کہ سندھ حکومت یا سندھ کے اندر جو اس وقت ذمہ داران ہیں انہوں نے کسی بھی وقت اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی ہے یا ان کو چپ کرانے کی کوشش کی ہے, بلکہ میں دیکھتی ہوں یہاں ان کو بہت سپیس دی جاتی ہے. البتہ وہ اس سپیس کا جس طریقے سے استعمال کرتے ہیں وہ ان کی اپنی سیاسی تربیت کی عکاسی کرتا ہے. آپ نے کہا اسٹینڈنگ کمیٹیز, دیکھیں اسٹینڈنگ کمیٹی سندھ کے اندر مجھے بالکل ٹھیک سے بات یاد ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو خود اپوزیشنز نے جو اپوزیشن کے اراکین نے جوائن نہیں کیا, اور ایک وقت تک اسٹینڈنگ کمیٹیز کا قیام سندھ میں عمل میں نہیں آ سکا کیونکہ اپوزیشن جو سندھ میں ہے سندھ اسمبلی کے اندر وہ نہیں آگے بڑھ رہے تھے اس میں پارٹیسپیشن کے لیے. تو آخر کار سندھ اسمبلی کے اسپیکر کو جو کمیٹیز تھیں وہ بنانی پڑی. تو ایک تو یہ ہے. جہاں تک آپ نے بات کی ہے پبلک اکاؤنٹس کی, دیکھیے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو فیڈرل گورنمنٹ کے اندر ہے وہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر اس کے تحت بنی ہے. ہم نے کبھی بھی انکار نہیں کیا پی ٹی آئی کو کہ وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو ایکسیپٹ نہ کرے, کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی گو کے دو جماعتوں کے درمیان تھا, اس کا جو اثر یا افیکٹ ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں پر ہونا چاہیے, کیونکہ ہم پولیٹیکل ریکنسیلیشن کے ذریعے ہی پاکستان میں جمہوری سیاسی قدروں کو مضبوط کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کس طریقے سے عمران خان اور ان کی جماعت جو ہے وہ مسلسل چارٹر آف ڈیموکریسی کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ اس بات کی تائید کریں گی کہ سندھ میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی چیئرمین شپ جو ہے اپوزیشن لیڈر کو دی جائے جو غالباً علی مادل شیخ صاحب ہیں؟ دیکھیں میں اس بات کی تائید کروں گی کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کی جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ بہتر کرنے کے لیے جتنا رول حکومت کا ہوتا ہے اتنا ہی اپوزیشن کا ہوتا ہے. لیکن میں تسلیم کرتی ہوں کہ حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ میچور رول ادا کرتی ہیں, اور یہی توقع ہم وفاقی حکومت سے کرتے ہیں. وہاں ہمیں یہ نظر نہیں آتا. سندھ کے اندر میں آپ کو حلفاً یہ کہتی ہوں کہ حکومت نے بڑا بالکل ٹھیک ہے. شازیہ صاحبہ وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ آپ کا. شازیہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود تھی. ارشاد صاحب آپ کا شکریہ, اجازت دیجیے.